अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के लिए आज अच्छा दिन नहीं और ना ही अच्छी खबर। तोशाखाना 2 में उनको सज़ा सुना दी गई, उनके साथ बुशरा बीबी को भी, और 17 साल की उनको सज़ा सुनाई गई है। इस सज़ा सुनाए जाने के बाद हमने देखा कि हुकूमती वज़रा की जानिब से बयान आए और कहा कि ये जो सज़ा दी गई है ये इंसाफ के ऐन मुताबिक है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है, खुसूसन बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, वो कहते हैं कि इससे इंतशार होगा। जबकि उनकी वकला की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम तर जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए हैं इस केस में, और ना ही फैसला सुनाते वक्त। अब इस केस का फैसला आ गया और आपको याद होगा कि जब जनरल फैज़ को सज़ा सुनाई गई थी उसके बाद हमने सेनेटर फैसल वाडा को ये कहते सुना, और आज बल्कि सोशल मीडिया पर उन्होंने ये कहा भी है कि पहले ही कह दिया था कि दिसंबर अच्छा महीना नहीं होगा, अभी तो ये इब्तिदा है, इंतहा और भी कुछ और है, कुछ इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब जो ये माहौल नज़र आ रहा है, और उन्होंने कहा था कि दिसंबर में 2 सज़ाएँ जो है वो सुनाई जाएंगी, एक का फैसला आ गया है, दूसरा अभी केस बाकी है। इस सब से क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हो रही हैं या सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के लिए? और क्या इन सज़ाओं के बाद जो ये एक बाज़गश्त है कि माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत हो सकती है, ये कुछ होने को है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बिलाल साहब, हुकूमत यानी आप सब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंसाफ जो है justice has been achieved by this verdict that has been given in तोशाखाना 2 केस, लेकिन इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि वकला की गैर मौजूदगी में इस केस का फैसला सुनाया गया जो कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। क्या कहेंगे आप इस पर? जी नादिया साहबा, देखिए बात यह है कि पीटीआई तो फर्स्टली जी सॉरी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, बात यह है कि ये पीटीआई तो हर चीज़ के बाद यही कहती है। पीटीआई ने तो 190 मिलियन पाउंड केस के मुतालिक भी ये काम, अगर ये नहीं बताती है कि इस उनके पास जवाब नहीं होता इस बात का। जब हम ये ट्रेल उनके सामने रखते हैं कि 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिए, कि पाकिस्तान की आवाम के पैसे, हमने पाकिस्तान शहरी से पैसे सेटल किए और पाकिस्तानी आवाम के लिए हम पाकिस्तानी हुकूमत को ये पैसे दे रहे हैं, और उस हुकूमत ने इमरान खान साहब के दौर में बंद लिफाफे में कैबिनेट से फैसला करा के उसी ही शख्स की जेब में वापस पैसे डाल दिए जिस शख्स ने बाहर ये जुर्माना अदा किया था यूके गवर्नमेंट को। और हम जब पूछते हैं कि ये तो आवाम के पैसे थे, हुकूमत के पैसे थे, हुकूमती अखराजात के लिए आपके पास एक वसाइल आए थे, तो आपने क्यों एक शख्स की जेब में पैसे कैबिना के फैसले से डाल दिए? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये हमसे सवाल ना पूछें, ये तो देखिए जी आप पॉलिटिकल केस है। यहाँ पर भी यही बात है। देखिए 1 साल के पर मुहित ये ट्रायल चली है जी, और इसमें इनके दोनों इमरान खान साहब और उनकी अहलिया दोनों के वकला उनके पास मुयस्सर थे, और बाकायदा पूरी लीगल प्रोसेस फॉलो हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, थर्ड पार्टी वैल्यूएशंस हुई। इन दिस केस बुल्गारी सेट की ये जिसके ऊपर ये जजमेंट आई है, तो बुनियादी बात तो ये है कि जो सवालात हैं उस पर ये बताएं। देखिए ना, या तो आके गौर खान साहब दलील दे सकें, जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, कि देखिए एक सेट था जो दोस्त मुल्क ने इमरान खान साहब को स्टेट विजिट के दौरान उनकी एहलिया को दिया, आपने तोशाखाना में जमा कराना था, आपने नहीं कराया। उसके बाद आपने, और इसलिए जमा नहीं कराया कि आप उसकी वैल्यूएशन कौड़ियों के दाम कर सकें, ताकि आप 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान आप कौमी ख़जाने को दें, और आप ये इन अ वे ये सेट चोरी कर सकें। अब इसके ऊपर जब हम कहते हैं, और वैल्यूएशन इस केस के दौरान थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराई गई, बल्कि बुल्गारी से मेरी अंडरस्टैंडिंग है खुद भी उनसे वैल्यूएशन ली, जिसपे इस सेट की वैल्यूएशन कोई 7 करोड़ की निकली। 7 करोड़ बिलाल रुपए साहब, आपको नहीं लगता कि तो मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज ये बंद कमरों में ट्रायल्स हो रहे हैं, और ये लास्ट जब आप लोग ज़ेरे अताब थे, PMLN पूरी और उसकी लीडरशिप पूरी, तो केसेस बड़े ओपन थे, आप लोगों का आना जाना लगा रहता था, वहाँ बयान होते थे, चीज़ें सामने आती थी, इवन वो रसीदें सामने आती थी। यहाँ सब कुछ इतना मख्फी रखा गया है कि फिर सवाल उठते हैं और डाउट्स क्रिएट होते हैं। सो डू यू नॉट थिंक कि इसको अब ओपन करना चाहिए आपको? मतलब अब काफ़ी अरसा हो गया, इमरान खान को अगर जेल में हैं और आप कहते हैं कि कानून ने उनको जेल में रखा हुआ है, तो ये सवाल तो फिर उठेंगे कि क्यों बंद कमरे ट्रायल्स हो रहे हैं?
نہیں، دیکھیے نادیہ صاحبہ، پہلی بات تو یہ کہ ٹرائل ڈیو پروسیس کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کے وکلاء ان جگہوں پہ پیش ہوئے اور بلکہ ایڈجرنمنٹس بھی لیتے رہے ہیں. تو اگر اس فیصلے میں تو بلکہ تاخیر ہوئی ہے ان کی ایڈجرنمنٹس اور ان کی ایویژن کی وجہ سے. پہلے کورٹ کیسز کے اندر بھی لوگ موجود رہے ہیں، ڈیو پروسیس فالو ہوتی رہی ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملاقات جو ہے اس سے زیادہ ملاقات کا حق دیا جائے جو کہ جیل مینیول کے مطابق ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھیے بقیہ بات، جیل آئی تھنک ٹرائلز میں بھی شاید انیشل دنوں میں، آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹیلز، مگر میرے خیال سے اس میں شاید انیشل دنوں میں میڈیا بھی موجود تھا. مگر اگر آپ اب یہ کام کریں گے کہ آپ نے ہر دن اپنی افواج کے خلاف بھی بات کرنی ہے، آپ نے اپنے ملک میں دہشت گردی کے متعلق اور اپنے جوانوں کے متعلق وہی بات کرنی ہے جو مودی نے کرنی ہے، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ 9 مئی بھی کریں اور آپ یہ سب کچھ بھی کریں، اور آپ کو ڈرائنگ روم کی طرح کہ جب بنی گالا کا ڈرائنگ روم ہے اس طرح کی ملاقاتیں بھی ملتی رہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. جیل مینیول کے بیانڈ آپ کو چیزیں ملتی رہیں، دس از ناٹ پاسبل. اوکے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ کسی کو سوال ہے تو ان سوالوں کے آ کے جواب دے. ہم 190 ملین پاؤنڈ کی جو فیکٹس آف دا کیس ہے اس پہ تو کبھی کوئی جواب نہیں ہے. روزانہ ٹاک شوز پہ ہوتا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اوکے. اس کیس میں بھی وہ بتائیں نا جی کہ یہ سیٹ آپ نے جو توشہ خانہ رولز تھے 2018 کے، اس کے تحت آپ نے کیوں نہیں جمع کرایا؟ اس سے یہ انکاری نہیں ہے کہ جمع نہیں کرایا، مگر بقیہ آپ کہہ لیں کہ سیاسی کیس ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیے آپ 9 مئی بھی کریں، آپ 190 ملین پاؤنڈ بھی کریں، آپ گھڑی بھی چوری کریں، آپ جولری سیٹ بھی چوری کریں، اور آپ ہر چیز کو ایک کہیں کہ یہ سیاسی کیس ہے، یہ ہر دفعہ نہیں چلتا جی. اور لیکن جیل ٹرائل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے جسٹ بیکاز ان کا جو بیانیہ ہے وہ بار بار باہر آتا ہے، اور اس کو کرٹیل کرنے کے لیے، ان سے ملاقاتوں کو کرٹیل کرنے کے لیے یہ جیل ٹرائلز رکھے گئے ہیں. میرا خیال ہے جی کہ وہ پہلے تو میرا خیال ہے وہ خود بھی شاید ایڈجرنمنٹس اس بنیاد پہ مانگتے رہے کہ نہیں جی وہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ٹرائل ہوئی ہے وہ ڈیو پروسیس کے تحت ہوئی ہے. ان کے وکلاء موجود تھے. یا تو یہ کہیں کہ جی ہمارے وکلاء کو موقع نہیں دیا گیا. وکلاء دونوں کے، عمران خان صاحب کے علیحدہ، بشرا بی بی کے علیحدہ نے آ کے وہاں پر اپنی باقاعدہ انہوں نے دے گاٹ دیئر چانس اینڈ دے پریزنٹڈ دیئر آرگیومنٹس، اور اس سارے کے بعد یہ سال کے بعد طویل پروسیس کے بعد یہ ججمنٹ آئی. صحیح. دیکھیے اس میں اور اینڈ دے ہیڈ دا رائٹ ٹو ڈیفینس، مگر اس میں بھی تاخیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ بار بار ایڈجرنمنٹس عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے مانگی. اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سب جسٹیفائیڈ ہے جس طرح سے اب تک جو بھی ٹرائلز ہوئے ہیں، ڈیو پروسیس آف لا بھی فالو ہوا ہے. سو کم از کم یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہے بلال اظہر کیانی صاحب کہ ان فیوچر اللہ نہ کرے کہ آپ سب لوگ کسی اس طرح کی پوزیشن میں آئیں، لیکن جیل ٹرائلز جو ہیں وہ جسٹیفائیڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ پوری دنیا بولتی ہے. بلال اظہر کیانی صاحب اس پہ پوری دنیا کہتی ہے نادیہ صاحبہ پھر جیل ٹرائلز تو آر ناٹ گڈ. اوپن ٹرائلز ہونے چاہیے، پھر اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف نظر آتا ہے. نادیہ صاحبہ دیکھیے آگے دے ہیو دا چانس ٹو اپیل، اگر کوئی بات میں جواز ہوا تو وہ آگے آ جائے گا. مگر نادیہ صاحبہ بات یہ بھی پھر ساتھ ساتھ کرنی چاہیے کہ آگے اگر میں 9 مئی جیسے ہی حرکت کروں یا میں روزانہ اپنے جوانوں کے خلاف بیانیہ چلاؤں، میں اب دہشت گردی اور افغانستان کے متعلق جنگ کے متعلق وہی الفاظ استعمال کروں جو میرا دشمن استعمال کرتا ہے، روزانہ اپنی افواج اور ان جوانوں کے خلاف بات کروں جو کہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کہیں کہ مجھے ہر قسم کی آزادی بھی موجود ہو، یہ بالکل سیاست سے بالا تر ہے. نہیں نادیہ صاحب، الاؤ می ٹو کمپلیٹ، بیکاز آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی بات کی ہے. اگر میں ایسی حرکتیں کرتا ہوں کل تو بالکل وہ آپ کو بالکل پھر اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. یہ سیاست کے لبادے کے اندر ہر قسم کا جرم کرتے ہیں، ہر قسم کی حد کراس کرتے ہیں. یہ کس طرح جسٹیفائڈ ہے؟ آپ ابھی نادیہ صاحبہ وہ ٹویٹ نکالیں جو عمران خان صاحب کا 10 دن پہلے کا ٹویٹ ہے. کس قسم کا زہر اپنی افواج اور اپنے ملک کے خلاف نہیں انہوں نے اگلا، اس کے اندر کیا الفاظ استعمال کیے گئے. آپ ان کا ہر قسم کا زیادتی کی اگر بات مفروضے کے طور پر مان بھی لیں تو کس طرح وہ زبان اپنے ملک کے خلاف جسٹیفائڈ ہے؟ ایسے میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں فواد چودھری، محمود مولوی اور ان سب کی ملاقات بھی ہوئی تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی سے، کہ کوئی ایک راستہ نکالا جائے تاکہ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ کسی طرح سے نیچے گریں اور معاملات آگے بڑھیں، یہ اب آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا بلال اظہر کیانی صاحب؟ نہیں دیکھیے، ایک شخص ہے جو کہ کہتا ہے کہ میرے جرائم کے باوجود مجھے جیل سے نکالا جائے اور اس رہائی کے لیے میں ہر حد کراس کرنے کو تیار ہوں اور اپنی افواج،
اپنی افواج کے سربراہ اپنی ریاست کے خلاف یہ زہر اگلنے کو تیار ہوں، جو آج بھی اس شخص کے لیٹسٹ الفاظ موجود ہیں جو ٹویٹ کھڑا ہوا ہے آج تک وہاں پر، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ زہر بھی اگلنا ہے، تو پھر کون سی مذاکرات اور کون سی آپ بہتری چاہتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے. اور بقیہ جو مرضی سلمان راجہ صاحب بات کر لیں، گور خان صاحب بات کر لیں، بے معنی ہے. چونکہ جس شخص کو وہ لیڈر کہتے ہیں، جس شخص کی رہائی کی اس کے جرائم کے باوجود یہ روزانہ اس کی وہ کر مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اس شخص کی تو یہ زبان ہے، اس شخص کی تو اپنے ریاست. اور اس کا دیکھیے میرے خیال سے آپ محب وطن پاکستانی یہ زبان استعمال ہی نہیں کر سکتا. بے شک اگر وہ سمجھتا بھی ہو کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، وہ اپنے ملک کے خلاف تو بات نہیں کرتا، مگر یہ شخص کرتا ہے، یہ شخص بار بار. بلال اظہر کیانی صاحب، ایک طرف تو یہ معاملات ہیں جو ظاہر ہے کہ ایز اپوزیشن، جو آپ کی اپوزیشن جماعت ہے سب سے بڑی، اس کے ساتھ اس کے کیسز اور ان کا بیانیہ جس سے آپ لوگ نے برد آزمائے. دوسری جانب جو آپ لوگوں کے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے. if I'm not mistaken ایک اجلاس جس کے اندر اس پاسبلٹی پر بھی بات ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کا جب پروگرام ختم ہوگا جو ایگزسٹنگ والا ہے، تو کس طرح سے آئی ایم ایف کے بغیر سسٹین کیا جا سکتا ہے. از دیٹ رائٹ؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا واقعی اس پر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اپنی ہر سال کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ $200 ارب تک لے جانی ہوگی، اور آپ کو اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ تقریباً $63 بلین تک سالانہ لے جانی ہوگی؟ جی دیکھیے نادیہ صاحبہ، آج الحمدللہ پچھلے 1.5 سال کے سفر میں جو ہم نے معاشی استحکام اچیو کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اور لوگوں کی توقعات بڑے ناقد تھے جنہوں نے کہا تھا جی کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ منی بجٹ لانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. مگر الحمدللہ وہ اسٹیبلائزیشن ہوئی. مگر آج اب اگلا مرحلہ وہی ہے جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بالخصوص، اور اگر آپ بقیہ چیزیں دیکھیں تو اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ہم نے ریمیٹنسز آلریڈی الحمدللہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں باہر ملک سے باہر وہ بھیجتے ہیں، تو یہ 3 ہمارے مین سورسز ہیں فورن ایکسچینج کے. ان کو بڑھانا ضروری ہے، مگر اس میں سب سے کلیدی کردار ایکسپورٹس کا ہوگا. اور ابھی سارا فوکس پرائم منسٹر صاحب کا اسی پر ہے کہ جو استحکام ہم نے حاصل کیا ہے معاشی استحکام محنت سے، اس کے اوپر آگے بلڈ کرتے ہوئے ہم اپنی معیشت کے اندر جو سکت ہے ایکسپورٹس کمانے کی وہ بڑھائیں، تاکہ آگے جو زر مبادلہ کے ذخائر کا ہمیں چیلنج آتا ہے مستقل، یہ بار بار بوم اینڈ بسٹ سائیکلز ہماری معیشت میں اس لیے آتے ہیں کیونکہ جب بھی معیشت اسٹیبلائزیشن کے بعد that this is going to be the last IMF program? جی دیکھیے بالکل ہمارا اس وقت تو بالکل یہی ارادہ ہے، اور اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی مستقل سطح پر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر اس سطح پر لے کے جا سکیں کہ آئندہ ہمیں جب گروتھ ہو تو پھر سے IMF پروگرام میں نہ جانا پڑے. مگر یقیناً یہ اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت یہ ٹیم کر رہی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کاروباری شخصیات کے ساتھ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی مشاورت، ان کی پارٹنرشپ کے ساتھ ہم اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں. چونکہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی ایکسپورٹس لے کے آنی ہے اس ملک میں، پرائیویٹ سیکٹر نے ہی حکومت کی مدد کے ساتھ، حکومتی پالیسیز کی مدد کے ساتھ روزگار دینی ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے ہی اس ملک میں ٹیکس ادائیگی میں اپنا حصہ ادا کرنا ہے، اور ہم اسی لیے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں اور ان کو اس مشاورتی عمل کا حصہ رکھا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب بھی ہر ہفتے، ہر دوسرے ہفتے پرائیویٹ سیکٹر کے حضرات سے ہی تجاویز بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنی حکومتی ٹیم کو ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ ہم آگے اس چیلنج کو مشکل سطح پر ایڈریس کریں. ہم نے اپنی موجودہ ایکسپورٹس کو بھی مزید بڑھانا ہے، جو ہمارے موجودہ سیکٹرز ہیں، اور جو سیکٹرز ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں بشمول آئی ٹی جس میں اچھی گروتھ آ رہی ہے، اب ان سب میں سے بھی ہم نے مزید ایکسپورٹس کمانی ہے. تو ابھی سارا کا ایفرٹ جو ہے، ساری ایفرٹ جو ہے حکومت کی اور ساری ہماری جو اکنامک ٹیم ہے پرائم منسٹر کی، اس کی ایفرٹ اسی پر مرکوز ہے کہ ہم اس چیز کو اچیو کریں. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.